ले लिए, खुद ऐसे फैसले लिए बतौर एक रियासत, बतौर एक मुल्क, एक हुकूमत, पिछली हुकूमत ने, जिसकी वजह से अफसोस के साथ पख्तूनख्वा से लेके बलोचिस्तान तक एक बार फिर दहशत गर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रहे हैं। हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि वो ऑपरेशन के हवाले से या काउंटर ऑफेंसिव्स के हवाले से एक APC बुला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही हमेशा मुस्बत किरदार, मुस्बत सियासत की है। हम उसी अंदाज में इस APC में अपना डेलीगेशन भेजेंगे, उनका हमारा नुमाइंदगी होगा और हम फिर अप्रोप्रिएट फोरम पे जो हमारे सजेशंस हैं, जो हमारा इनपुट्स है, जो हमारे कंसर्न्स है, वो हम ज़रूर शेयर करेंगे ताकि हम सब मिल के जैसे भी मुकाबला करना है हमने मिल के मुकाबला करना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश होगा कि जो मुकाबला हो वो कंसेंसस का, जब भी कंसेंसस बनता है, चाहे वो हमारा तो मौक़िफ़ ये था कि बजट में और मुआशी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में भी कंसेंसस से बेहतर डिसीजंस बनते हैं। और इस किस्म के जो सिक्योरिटी सिचुएशन का पे काबू होने के लिए जो फ़ैसले कंसेंसस के साथ होंगे, जिनमें पॉलिटिकल कंसेंसस होगा, वो भी मज़ीद उनको उन डिसीजंस को मज़ीद ताकत मिलेगा। हमने हमेशा अपने अवाम के साथ खड़े रहे हैं, हम अपने पुलिस के साथ, हमारे फ़ौज के साथ, और अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं कि चारों सूबों से जो कुर्बानियाँ इन एजेंसीज़, हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ दे रहे हैं, वो भी हमारे सामने हैं। हमने अपना, चाहे वो मुआशी तौर पे या सिक्योरिटी सिचुएशन के लिहाज से, वी हैव टू, हमारा हाउस इन ऑर्डर हमने करना है। उसके लिए जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार होना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला हम वो किरदार अदा करेंगे। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पेशावर का वफाकी तो रहा नहीं, वो कंडक्ट कर सके। दूसरा ये है कि जिन माशी मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं वो कि पीपल्स पार्टी डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, बट इट्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया है बजट को, जाहिर है कि अहम मुद्दे भी हैं पीपल्स पार्टी के पास, तो आप पीपल्स पार्टी को किस हद तक जिम्मेदार करते हैं इसका? मैं समझता हूँ जहाँ तक आपका मुआशी मुश्किलात का मसले हैं, मैंने अपना इब्तदाई बातचीत में भी यही की कि जो भी फ़ैसले कंसेंसस के साथ लिए जाएंगे वो बेहतर फ़ैसले होंगे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है और ये बजट भी पास होता है। और यही वजह था कि हमने ज़ोर दिया कि हमारा इनपुट होना चाहिए था, हमसे पहले, बाद में नहीं, पहले कंसल्ट करना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे थे कि 100% मेरा अपना एक मौक़िफ़ होगा, नज़रिया होगा, मंशूर होगा, आपका अपना 100% आप नहीं मानते, लेकिन इनपुट से एक कंसेंसस से बेहतर पॉलिसी बनता। तो इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब ने और उनकी पूरी टीम ने, एक तो हमारे काफ़ी इश्यूज़ कुछ जो पख्तूनख्वा के हवाले से गवर्नर साहब ने भी उठाए, वो हल किए और हमें ये यकीन दहानी दिलाई कि आगे जाके जो भी PSDP के हवाले से फ़ैसले किए जाएंगे उसमें हमें वो इनपुट पहले से लेंगे। तो ख़ास तौर पे जो अगला बजट बनने जाएगा उसमें हम पहले से इनके साथ बैठेंगे और उम्मीद ये है कि उसका असर भी होगा। थैंक यू। जहाँ तक दुनिया का करदगी था अफ़गानिस्तान में, मैं मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जाता हूँ या होना क्या चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, मगर जो एक हकीकत है वो सामने पूरी दुनिया के नज़र आ रहा है। तस्लीम भी करना चाहिए कि शिकस्त हुआ, कि इतने सारे ममालिक, इतने सारे फ़ौज अपने
ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے، اور وہ ایک تاریخ میں ایک سوال کا جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے اور پورا دنیا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے گزرتے ہوئے ہمارے پورٹس تک، ہمارے سمندر تک پہنچ سکتے ہیں، ہم اوپر نیچے ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور جب ہم اپنے عوام کے لیے اپنے عوام کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھولیں گے تو پھر دوسرے مسئلے کے حل نکلتے ہیں. تو ہمارا دعا اور ہماری امید یہ ہے. اکبر ڈون کیا آپ اس وقت حکومت میں ہے، ایک اچھی پوزیشن پہ ہے، اور غریب جو ہے وہ 3 فٹ کی زمین کے اندر چلا گیا ہے لیٹرلی. ایک تو یہ بلنگ میں جو انہوں نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 200 یونٹ تک آپ کا بل 3500 آئے گا، اور پھر 8000 ایڈ ہو گیا، اگر 201 ہو گیا تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو آپ نے اس پہ بات کیوں نہیں کی؟ دوسرا ہے کہ جبکہ ریاست یہ کنٹرول پالیسی کو ہمیشہ سیاسی جماعتوں نے کھاندہ دیا ہوا ہے، اور اس میں اس بار بھی آپ کے پیشوں کی مسئلہ کی، آپ ان سے نہیں پوچھتے کہ 2014 میں ہم نے آپ کو اجازت دی، آپریشن کیا، آپ گئے 2018-19 تک سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، دربدر ہوئے، پھر آپ گئے کس کی اجازت سے گئے؟ وہاں جا کے آپ نے مذاکرات کیے اور ان کو لے کے آئے. تو یہ جو پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف، اس میں کوئی تسلسل نہیں ہے، تو اس میں آپ لوگ بات نہیں کرتے. تو ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے سوالات پوچھے جس کے میں جواب دے سکوں، مگر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا فالو کیا کریں کہ اسلام آباد میں اصل ہو کیا رہا ہے. جو آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ ماضی میں ہوا، پیپلز پارٹی کے علاوہ کون پوچھتا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ اپنے عہدے سنبھال رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ وہ نیشنل اسمبلی آئیں، پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بریف کیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی اسی میٹنگ میں، پیپلز پارٹی ہی تھی جنہوں نے یہ سوالات جو آپ آج مجھے ادھر کر رہے ہیں ہم نے ادھر کیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کے جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ماضی کے جو مسٹیکس ہے وہ پھر سے ریپیٹ نہ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی ہے پچھلی حکومت کے ان فیصلوں کے، جیسے میں نے اپنا ابتدائی تقریر میں کہا کہ ایسے آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے، مگر آپ کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہمیں ایک بار پھر ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم نے اس چیز کا اکاؤنٹیبلٹی کا بھی مقابلہ کیا. اس دفعہ جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوگا ہم اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ وہ اے پی سی بلا رہے ہیں، اس اے پی سی میں یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہوں گے، وہ حقیقت ہمارے سامنے رکھیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپروپریٹ فورم ہوگا کہ ہم اپنا ایشوز اٹھائیں، ہمارا موقف اٹھائیں. جہاں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں غلطیاں ہوئے ہیں، وہ تو ہوئے ہیں، پر اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ آج جس حالات میں ہم ہیں، اگر کوئی اس حالات پہ قابو کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا، اگر ہمارا سیکیورٹی سچویشن کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا، تو سیکیورٹی کا سچویشن ہمارا معاشی حالات سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. اور جو آپ کا اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم معاشی مواقع نہیں بناتے ان کے لیے تو وہ اچیو نہیں کر سکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کا ہر فیصلہ کا تنقید صرف تنقید کرنے کی وجہ سے کریں. اور جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، تو صف اول کا کردار پختونخوا حکومت کا. اور اگر پختونخوا کی حکومت آج سے نہیں 15 سال سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا سہولت کار بن جائیں گے،
اگر یہاں کے وزیر، عہدیدار، وزیر اعلیٰ، سابق وزیر، سابق اسپیکر یہ مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد تنظیموں کے پیسے دیتے، اگر ان کے حکومت کی بجٹ سے ڈائریکٹلی اس قسم کی آرگنائزیشنز کو فنڈنگ ملیں گے تو کس قسم کا آپ سمجھتے ہو کہ ہم ان کا مقابلہ کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ اے پی سی کا موقع دیا، جہاں نہ صرف پیپلز پارٹی مگر ساتھ ساتھ دوسری جماعتیں بھی آ کے اپنا موقف ضرور دیں، مگر جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتا ہے، جب اپنا قوم کی تحفظ کی بات آتا ہے، جب ان قسم کی گروپس کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پارٹیزان سیاست اس گیم میں نہیں آنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے بجٹ کے حوالے سے بات کی، آپ نے کہا کہ ہم نے سندھ کے ایشوز اٹھائے، ہم نے سندھ کے ایشوز تمام حل تھے، all of Sindh's issues before the budget negotiations، ان کے مسئلے چیف منسٹر سندھ نے حل کیے تھے۔ مسئلے جو رہے تھے وہ باقی 3 صوبوں کے حوالے سے تھے، اور وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اگریمنٹ میں لکھا کہ جو پی ایس ڈی پی ہوگا 4 صوبوں کا، وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے اگری پر پائیں گے۔ ہمارا احتجاج، ہمارا اعتراض، ہمارا اختلاف اس بات پہ تھا کہ یہ بجٹ پریزنٹ کر کے پوسٹ فیکٹو اگریمنٹ چاہ رہے تھے ہم سے، تو ایسے کوئی بات نہیں تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گا آپ کا۔ ہمارا اعتراض یہ تھا کہ، اور ہم کوئی نیا چیز بھی نہیں مانگ رہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے تھے جو آپ ہم سے اگری کر چکے ہیں اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ عمل درآمد ہو۔ جب وہ نیگوشیشنز ہو رہے تھے تو میرا صوبائی صدر، میرا پورا ملک کا، ان کا اپنا گورنر جو وفاق کا نمائندہ ہے اس صوبے میں، انہوں نے اپنے پوائنٹس ضرور اٹھائے۔ آپ کا ہمیشہ کا تو پوائنٹس ایک جیسے ہیں ہمارے، جہاں تک آپ کا این ایف سی کا ہو، جہاں تک آپ کا ڈیولوشن کا ہو، جہاں تک آپ کا ارسا کا ہو، جہاں تک آپ کا گیس کا ہو، جہاں تک انرجی کا ہو، تو ہمارا اسکرپٹ ہی ایک ہے ہر جگہ کا۔ مگر میں خاص طور پہ گورنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کے انٹروینشن کے بعد جو آپ کی پی ایس ڈی پی میں سی آر بی سی کا جو یہ کہاں سے چترال سے ڈی آئی خان سے نا، اس لیے ڈی آئی خان سے لے کے کہاں تک کنٹی صاحب جو ایسے 1-2 منصوبے اٹھائے گئے تھے جو کہ صحیح طریقے سے فنڈ پہلے نہیں تھا، اور وفاقی حکومت نے لیٹ سٹیج پہ، جبکہ مشکل ہوتا ہے کوئی فنڈز دلوائے۔ امید ہے کہ اگلی بار جبکہ ہمیں صحیح ٹائم پہ پری رادر دین پوسٹ بات چیت ہوگا تو ہم ضرور پختونخوا کے سارے صوبے کے ساتھ ساتھ پختونخوا کے ایشوز بھی اٹھائیں گے۔ ہم نے الیکشن کے دوران جتنے منشور کے یا ہمارے جو پوائنٹس ہیں، میرا خیال مجھے تو ایکچولی 300 یونٹ کا وعدہ تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے اور پھر میں یہ کر دوں گا۔ وہ ایسے ویسے یہ شاید پہلا الیکشن نہیں ہوگا، آپ دیکھتے ہوں گے ملک بھر میں، دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں اور منشور ہوتے ہیں۔ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ان منشوروں پہ عمل کریں۔ جہاں تک میرا 300 یونٹ کا وعدہ یا کسان کارڈ کا وعدہ یا لیبر کارڈ کا وعدہ یا یوتھ سینٹرز کا وعدہ، یہ بہت سے ہمارے منشور میں 10 نکاتی ایجنڈا تھا۔ اس 10 نکاتی ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ تھا کہ ہم کہاں سے یہ فسکل سپیس نکالیں گے جس سے ہم غریبوں کو سولر پینلز دیں گے، بجلی مفت سولر کے تھرو، گرین انرجی کے تھرو کروائیں گے، کہاں سے ہم یہ پیسہ لیں گے کہ ہم اپنا لیبرز کو ان کا سوشل سیکیورٹی دلوائیں گے، کہاں سے اپنا کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو۔ وہ اس طریقے سے جو 18 وزارتیں وفاق میں موجود ہیں، جو کہ 2015 میں صوبہ پختونخوا کو، صوبہ سندھ کو، صوبہ بلوچستان کو، صوبہ پنجاب کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، نہیں ہوئے۔ وہ ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ آپ کرو تاکہ ہم یہ ریسورسز کو استعمال کریں اس نیک کام کے لیے۔ ابھی تک وہ کام ہوا نہیں ہے۔ میں نے اپنے ابتدائی تقریر میں، پی ایم صاحب نے اپنے ابتدائی تقریر میں، امید یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب یہ ڈیولوشن ہوگا تو صوبائی حکومتوں کو بھی
ان ایریاز میں جہاں ان کو ذمہ داریاں ہیں کام کرنے میں آسانی ہوگی اور وفاقی حکومت پہ یہ جو بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک یونٹس دینے کی بات ہے, ہم نے صوبہ سندھ کی صوبائی بجٹ میں غریب ترین طبقہ کے لیے مفت سولر کا نظام دلانے کا منصوبہ دیا ہے. جو تھوڑا سا اس سے زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے سبسڈائز ریٹ پہ سولر دلوانے کا منصوبہ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم نے آلریڈی شروع کیے ہیں, 3 سولر گرین انرجی پارکس بنانا, اور خواہش یہ ہوگا کہ ہر ضلع میں ہر ڈویژن میں ہم یہ گرین انرجی پارکس بنائیں. آپ ضرور آپ کا چیف منسٹر صاحب سے اگلا پریس کانفرنس میں یاد دلوائیں کہ ان کا یہاں حکومت ہے, اگر وہ چاہے تو وہ بھی آپ کو سولر کے تھرو بجلی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں, اور جو بھی وعدے ہم سے نہیں ہو پاتے وہ کر سکتے ہیں. میرا خیال میں پاکستان میں جو مسائل چل رہے ہیں, انفارچونیٹلی چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو چاہے وہ سیکیورٹی لحاظ سے ہو, وہ آج تک مسائل حل نہیں ہوئے. مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ چاہے وہ خارجہ سطح پہ, کہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا حکومت اب ڈینائل میں نہیں ہے. کچھ ہمیں کہا جاتا تھا کہ معیشت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, دہشت گردی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, خارجہ سطح پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اس سوچ کی وجہ سے پاکستان مزید مشکلات کی طرف دھکیل دیا گیا. جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, جو دہشت گردی کے بارے میں فیصلے لیے گئے کہ از خود صدر پاکستان اور حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ انکلوڈنگ دوز دیٹ ور انوالوڈ ان دی APS اٹیک, ان کو ہم ریلیف پہنچائیں گے. جو ہارڈن کرمنلز افغانستان کی جیل میں تھے اور وہاں سے جب یہ ٹرانزیشن ہوا تو وہ نکلے, ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں یہاں رہیں آپ کے قبائلی علاقوں میں. جیسے یہ ٹرانزیشن ہوا, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ابھی آپ کامیاب, ابھی آپ کا APC بھی ہونے جا رہے ہیں, ان کے ڈیسیجنز کے آپ منتظر ہیں, مگر آپ کا جو ایک ڈینائل کا ذہنیت تھا, جہاں تک خارجہ ایشوز ہیں, جہاں تک دہشت گردی کا ایشوز ہے, اس کا ایک ضرور فرق آیا. معیشت کے حوالے سے میرا خیال میں مزید ضرورت ہے کہ اپنا سوچ کو تبدیل کرنا, کہ جس طریقے سے ہم ابھی تک ریگریسو ٹیکسیشن پہ یقین رکھتے ہیں. ریگریسو ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس دلواتے ہیں اپنا بجٹ سے. جب انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غریب ترین طبقہ سب سے زیادہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے. اور یہ سوچ میں مجھے آئی وانٹ ٹو سی اے چینج, مجھے اس سوچ میں تبدیلی نظر آتا تو بہتر ہوتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ کراچی چیمبر آف کامرس نے ہمارا بجٹ پہ انالیسس کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انالیسس کے نام مثبت کردار ادا کریں گے. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے وہ بھی ہم ضرور پن پوائنٹ کریں گے, اور حکومت کے پاس وہ بالکل سپیس ہے, فریڈم ہے کہ وہ اپنا پالیسی کو, اپنا منشور کو, اپنا کام کو چلائیں. بشرط ہمارا اتنا کہ جو ہمارا ساتھ ہے, جو ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ عزت اور وہ سپیس اور وہ ان پٹ کا موقع دیے جائیں گے, وہ ضرور جاری رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کے لیے, اگر میں یہ کرسی سنبھال رہا ہوتا تو میں نہ صرف اپنا اتحادیوں سے انپٹ لیتا, مگر میں اپنے مخالف سے بھی انپٹ لیتا, میں اپنے سیاسی اپوزیشن سے بھی انپٹ لیتا. یہی طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں.
جہاں تک آپریشن کے حوالے سے میرا پارٹی کا تو سٹانس یہی ہے کہ ہم نے جو اے پی سی بلایا گیا ہے حکومت نے اس میں ہم نے شریک بھی ہونا ہے، اور حکومت کی جو موقف ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سننا چاہتے ہیں اور وہاں پھر اپروپریٹ انپٹ دینا چاہیں گے. جہاں تک میں جانتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ چاہے وہ افغانستان کے عوام ہوں یا پاکستان کے عوام ہو، اور خاص طور میں پاکستان میں سے جو پختونخوا کے عوام ہیں، اتنے سارا جنگ دیکھ کے ایک فٹیگ آ جاتا ہے، اور ایک یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے، شہادتیں دیتے رہیں گے، اور نازک دور سے، مشکل وقت سے گزرتے رہیں گے، اور وہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اچھے دن آئیں گے وہ کب شروع ہو جائیں گے. مگر جو اس وقت چیلنجز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کا جو پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، کراچی کو تو زیادہ کوریج چینلز تو دیتے ہیں، مگر حالات جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بدتر جو حالات ہے اس وقت وہ اس صوبے میں ہے. جو بھی فیصلہ ہونا ہے، حکومت کا فیصلہ ہونا ہے، ریاست کا فیصلہ ہونا ہے، ہم محب وطن پاکستانیز ہوتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اپنے پولیس کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے، مگر اپروپریٹ فورمز پہ اپنا جو انپٹ ہے وہ ہم ضرور دیں گے. جو وہ سہولت کار ہیں آپ لوگ ان کو تو ہیروز پیش کرتے ہیں میڈیا میں. وہ تو حقیقی آزادی، کس کی حقیقی آزادی؟ ان کو حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. مگر جہاں تک اگر ہم سہولت کار کو ایڈریس نہیں کریں گے یا سہولت کاروں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ شارٹ ٹرم تو مسئلہ شاید حل نکالیں، لانگ ٹرم یہ فیسٹر ہوتا رہے گا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اکراس دا بورڈ بائی پارٹیزن پولیٹیکل کنسنسس ہو، کہ میرا اور آپ کا سیاسی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، سیاست کرنا ہے تو پورا میدان کھلا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ سیاست کریں، لیکن جہاں تک ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی ہے، جہاں تک ہمارے دہشت گردی کے حوالے سے مسئلہ ہے، اس پہ ہم ایک دوسرے کے کو پہ یہ پابندی لگائے کہ یہاں اس انداز سے سیاست نہیں ہوگا. ہم مل کے ایک پیج پہ آ کے اس کا مقابلہ. انس First is the terrorism crisis and second is the electricity crisis. The province is facing worse and worse load shedding 18 to 22 hours, despite the fact that it contributes about 35% or more to the national grid. Yeah. What would be your strategy as the chairperson of the People's Party to make sure that the province of Nepal gets its due right? So, thank you, Anas. Again, a very good question. As far as energy is concerned, it is a top issue for Pakistanis living in all 4 provinces. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا الیکشن کیمپین میں، اپنے منشور میں اور حکومت کے ساتھ بار بار اپنا جو موقف ہے یا اپنے جو پوزیشن ہے ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے وہ سامنے رکھیں. ایز فار ایز دا پختونخوا پرسپیکٹو از کنسرن، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے عوام جبکہ سب سے سستا بجلی پروڈیوس کرتے ہیں تو ان کا حق ہے، پہلا رائٹ ان کا ہے، پھر بعد میں جہاں بھی آپ نے بیچنا ہے جس قیمت پہ آپ ضرور بھیجیں. انفارچونیٹلی چاہے وہ گیس کی انرجی ہو، چاہے وہ آپ بجلی جو پروڈیوس کیا جا رہا ہے، وہ صوبے نہیں محسوس کرتے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے. ہمارا خواہش تھا کہ وفاقی حکومت سارے صوبائی حکومتیں کو اس بات پہ مزید سپورٹ کرتے کہ ہم گرین انرجی کے سولوشنز نکالیں. آپ کو معلوم ہے کہ اب دور بھی ایسا آیا ہے، پوری دنیا میں یہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور جس موسمی تبدیلی سے ہم گزر رہے ہیں اور جس صورت میں یہ قدرتی آفتے بھی آتے ہیں تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ گیٹنگ ریڈی.
and the government of Pakistan, the government of Pakhtunkhwa, the government of all the provinces, अरबों रुपया हम खर्च करते हैं विलेज गैसिफिकेशन, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के मंसूबे पे. हम ये सर्कुलर डेट पे कितना पैसे खर्च करते हैं. तो अगर हम एक स्ट्रैटेजी के साथ वफाकी हुकूमत के सपोर्ट के साथ चारों सूबों में सोलर एनर्जी पे जोर दें, हम हर डिवीज़न से शुरू करें, फिर डिस्ट्रिक्ट सब पहुँचे, हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिवीज़न में सोलर एनर्जी पार्क क्यों नहीं हो सकते, और हम ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते. मैं तो अब 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मंसूबे सिंध में, एक तो बलूचिस्तान में शुरू कर रहा हूँ, जहाँ हम सोलर एनर्जी पार्क प्रोवाइड करके फिर आगे वो बिजली बेच रहे हैं. जब हमने ये कॉन्सेप्ट दिया था मंशूर में कि हम सोलर मुफ्त देना चाहते हैं, हमने तरीक़ाकार बनाया कि आप ऐसे ऐसे डेवोल्यूशन करके ऐसे सब्सिडीज़ को डायरेक्टली उनको पहुंचा के ये फिस्कल स्पेस बना के आप ये सपोर्ट फराहम कर सकते हैं. चले आप मेरा सोल्यूशंस में यकीन नहीं रखे, ना करे डेवोल्यूशन, ना करे दूसरी चीज़ें, लेकिन देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर पाकिस्तान हु इज़ द ये forefront in the climate crisis to not be adopting such strategies. And अगर आप याद करें जब हम वज़ीर ख़ारजा थे तो जिस तरीके से हम दुनिया में पाकिस्तान के इस पे मुकदमा लड़ा और जितने वादे हमने किए कि हम जितना दुनिया प्लेज करते हैं हम उतना खर्च करेंगे अपना बजट से. पिछला बजट पे हमारा यही शिकायत था कि एक नई स्कीम नहीं था आपके एहतजाज से पहले मौसमी तब्दीली और सैलाब को मुकाबला करने के लिए. और इस बजट में भी मेरा ख्याल में PSTP में और सूबाई बजट्स में भी मज़ीद गुंजाइश था. जब तक हम इस पे नहीं आते तब तक हम ये मसला का हल नहीं निकाल सकेंगे. एक मज़ा का बात मैं बताऊं, मैंने अपने स्पीच में भी कहा था कि जो वफाक में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो तो आपका सोलर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो वहाँ भी टैक्स लागू करना चाहते हैं. तो आपने जो पूछा कि हुकूमत में होने थे एक फ़ायदा इतना सा कि वो टैक्स हमने आपको बचा दिया जो आपका सोलर पैनल्स पे लगना वाला था. किस पे नहीं, डिफेंस बजट पे मैं कौन सा तनकीद करने जा रहा हूँ. जहाँ तक आपका कैदी नंबर जो भी सो भी मुझे आई डोंट नो कौन सा केस है, क्या है, कौन सा केस पंजाब हुकूमत डाल रहा है. अगर डाल रहे हैं कोई वजह होगा. मेरा कोई इरादा नहीं है कि ख़ुद में कोई केस फाइल करूँ. अगर कोई आए काटना चाहे FIR या करना चाहे उनको रोकूंगा भी नहीं. ये तो यहाँ